Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in my class of computer science. Today I am here with very informative and important lectures. Students, आज का जो हमारा lecture है, it is not only for the computer science student. It's for all. ये हर तरह के students के लिए और हर profession के लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है. Students, जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो इंसान को एक बड़ी पावरफुल चीज़ अता की, ब्रेन, और उससे भी बड़ी जो पावरफुल चीज़ अता की, जो एक बड़ी नेमत है जिसकी बेस पे इंसान इस वर्ल्ड में सुपीरियर है, अशरफुल मखलूक़ात है, दैट इज़ द नॉलेज. इल्म अता किया इंसान को. स्टूडेंट्स, और इंसान की नेचर के अंदर एक जुस्तजू रख दी और उसी जुस्तजू की बेस पे हमने दरियाओं के रुख मोड़ दिए, हमने समंदरों को क्रॉस करने के लिए शिप बना लिए और दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए हमने एरोप्लेन्स बना लिए. और आज हम इस काबिल हैं कि हम अपने घर में बैठे, हम अपने ऑफिस में बैठे, एक सिंगल क्लिक पे सारी दुनिया हमारी एक्सेस के अंदर है. द वर्ल्ड हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज. तो इसी जस्तजू ने आज दुनिया को इंसान की एक सिंगल क्लिक में रख दिया. स्टूडेंट्स, अगर मैं इन्वेंशंस की बात करूं तो हमारी इस दुनिया के अंदर जो टॉप 10 इन्वेंशंस है हमारी, उसमें कंप्यूटर एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है. लाइट ज़िंदगी का दूसरा नाम है, एक बड़ी इन्वेंशन है. प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें जो हमें ज़रूरत है, हर पल स्टूडेंट्स को भी उसकी ज़रूरत है और हर फील्ड के लोगों को इसकी ज़रूरत है. एरोप्लेन है हमारी. वैक्सीन्स, इंसान के साथ ऐसी बीमारियां थीं जिनसे हज़ारों लाखों जो इंसान है वो मौत के मुंह में चले जाते थे. तो वैक्सीन एक बड़ी ग्रेट इन्वेंशन थी बहुत सारी बीमारियों के लिए. उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, फास्ट मूव करने के लिए, वैसे तो इंसान वॉक करता हुआ भी कहीं जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं इंसान फास्ट होता जाता है. उसके बाद क्लॉक एक बड़ी इन्वेंशन थी, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर एंड कैमरा. तो ये स्टूडेंट्स, ये टॉप 10 इन्वेंशंस थी हमारी हिस्ट्री में जो इंसान ने जिन चीज़ों को ईजाद किया. और अगर मैं बात करूं 19th सेंचुरी की जो टॉप मोस्ट इन्वेंशन कौन सी है, तो स्टूडेंट्स दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर. और अगर मैं 20th या 21st जो है हमारी 21वीं सदी की बात करूं तो इसकी जो टॉप मोस्ट जो हमारी इन्वेंशन है दैट इज़ द इंटरनेट. और बेटा आज हमारा यही टॉपिक है. हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कब इन्वेंट हुआ, हमें इसकी ज़रूरत, इसका पर्पज़ क्या था, कैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं. ये सारी चीज़ें अब आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इंटरनेट की तो ये कंप्लीट हमारा जो वर्ड है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. तो इससे पहले हमारा ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि नेटवर्क क्या होता है. बेटा, नेटवर्क ये होता है कि व्हेन टू आर मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. जब हम दो कंप्यूटर्स को या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को, वो 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, कि मिनिमम 2 कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है. कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ केबल, वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं. और विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, हम सिग्नल्स के थ्रू कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने अपने घर के अंदर वाईफाई लगाया हुआ है या कोई वाईफाई डिवाइस आपके पास है, जैज़ की, जोम की या टेलीनॉर की, और घर के तमाम मेंबर उससे कनेक्टेड हैं, तो दैट इज़ द नेटवर्क. ये एक नेटवर्क है. सो नेटवर्क आपको समझ आ गया क्या है कि जब डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो दैट इज़ नेटवर्क. तो इंटरनेट क्या है?
انٹر کنیکٹڈ نیٹورک. انٹر کنیکٹڈ کا مطلب ہے کہ چیزوں کا آپس میں جڑا ہونا. تو یہاں پہ آپس میں کیا جڑا ہوا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہاں پہ نیٹورکس آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو اس کے نام سے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ڈفرینٹ نیٹورکس آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اب وہ کتنے ہیں؟ وہ 10 نہیں ہیں, وہ 100 نہیں ہیں, وہ 1000 نہیں ہیں, وہ لاکھ نہیں ہیں, وہ ملینز بلینز آف نیٹورکس ہیں. کیونکہ انٹرنیٹ از اے نیٹورک آف دا ورلڈ, پوری دنیا کا نیٹورک. اٹ از دا گلوبل نیٹورک. یہ پوری دنیا کا نیٹورک ہے. اس میں کوئی ایک سٹی نہیں ہے, ایک کنٹری نہیں ہے. مور دین 200 کنٹریز اس میں شامل ہیں, اور تمام مور دین 200 کنٹریز کا جو نیٹورک جب آپس میں ملتا ہے تو دیٹ از انٹرنیٹ. اور اگر میں اسٹوڈنٹس اس کی ڈیفینیشن کی بات کروں تو اٹ از اے نیٹورک آف نیٹورکس. وہی سیم بات کہ یہ ایک نیٹورک ہے آف نیٹورکس, بہت سارے نیٹورک سے مل کے بنتا ہے. اب اسٹوڈنٹس وہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں, وہ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کروڑوں بھی نیٹورک ہو سکتے ہیں. اور اگر تھوڑا سا اس کو میں اور ایکسپلین کروں, دا انٹرنیٹ از دا گلوبل سسٹم آف انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹر نیٹورک. یہ آلریڈی بیٹا ہم بات کر چکے ہیں. اٹ از دا گلوبل سسٹم, پوری دنیا کا یہ ایک نیٹورک ہے. اگر میں نیٹورک کی ٹائپس کی بات کروں تو ہمارے پاس نیٹورک کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم نے ایک کوئی نیٹورک گھر کے اندر اپنا ایک نیٹورک بنایا ہوا ہے تو دیٹ از کالڈ پرسنل ایریا نیٹورک. اور اگر ہم نے کوئی ایک نیٹورک اپنے آفس کے اندر بنایا ہوا ہے یا اپنے کالج میں یا اسکول میں کوئی نیٹورک بنایا ہوا ہے, دیٹ از کالڈ لوکل ایریا نیٹورک. اور اگر ہمارے ایک پورے سٹی کا نیٹورک ہے, مور دین 1 لوکل ایریا نیٹورکس کو جب ہم آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک. یہ سیکنڈ تھرڈ ٹائپ ہے. پہلی پرسنل ایریا نیٹورک, سیکنڈ ہماری لوکل ایریا نیٹورک, تھرڈ میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک. اسی طرح اگر ہم پورے ملک کے تمام سٹیز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں یا پوری دنیا کے تمام کنٹریز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں تو دیٹ از کالڈ دا وائڈ ایریا نیٹورک. اینڈ وائڈ ایریا نیٹورک از این ایگزامپل آف انٹرنیٹ. اب بات یہ کوشچن یہ ہے کہ ہم نیٹورکس کو آپس میں کیسے کنیکٹ کرتے ہیں. جب اسٹوڈنٹس ہم نے ایک نیٹورک بنانا ہے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ کمیونیکیشن ڈیوائسز اویلیبل ہیں. اس میں سوئچ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں, راؤٹرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, گیٹ وے مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں. تو نارمل اگر ہم ایک آفس کے اندر یا ایک اسکول یا کالج کا نیٹورک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوئچ کافی ہے, ناٹ ویری ایکسپینسو نہیں ہے. اس کے بیک اینڈ پہ ہم ایسے ہی کیبل لگاتے ہیں اسٹوڈنٹ, جیسے آپ PTCL کے ٹیلی فون میں بیک اینڈ پہ کنیکٹر RJ45 کنیکٹر کنیکٹ کرتے ہیں, بالکل ایز اٹ از سوئچ کے اندر ہم اپنے جو جیسے ٹیلی فون کی وائر کنیکٹ ہوتی ہے ایسے ہی اپنے کمپیوٹرز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو سوئچ ہماری ہیلپ کرتا ہے ایک نیٹورک بنانے میں. اب یہ تو ہم نے ایک نیٹورک بنا لیا. جب ہم ڈفرینٹ نیٹورکس کو آپس میں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ڈیوائسز اویلیبل ہیں جو کیا کرتی ہیں, ہمارے ڈفرینٹ نیٹورکس کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں. اس کے لیے راؤٹر ویری کمفرٹیبل ڈیوائس ہے, ویری فاسٹ ہے اور ویری انٹیلیجنٹ ہے. راؤٹر ہمارے پاس ڈیوائس ہے جو ڈفرینٹ نیٹورکس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے جس کو ہم یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس ہمارا ایک جو لوکل ایریا نیٹورک ہے وہ مل کے ایک میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک بناتا ہے, اور بہت سارے میٹروپولیٹن ایریا نیٹورکس مل کے ہمارے وائڈ ایریا نیٹورکس بناتے ہیں. اور جو وائڈ ایریا نیٹورک ہے دیٹ از این ایگزامپل آف انٹرنیٹ. تو یہ ہے اسٹوڈنٹس ہمارا انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ کی ہسٹری کیا ہے, اس کا آغاز کب ہوا؟ اسٹوڈنٹس آرپا نیٹ ایک ایجنسی ہے, ایڈوانس ریسرچ ایجنسی ہے. اس کو US جو ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ہے, مینز ملٹری آپ کہہ لیں کہ US ڈیفینس ڈپارٹمنٹ اس کو فنڈڈ کرتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ دیٹ ٹائم اس وقت تک, یہ تقریباً 1960 کی بات ہے, اس وقت تک کمپیوٹر ہمارے پاس ایک ایڈوانس فارم میں بیٹا اویلیبل تھا. تو انہوں نے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر دی کہ ان کمپیوٹرز کو ہم آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں.
انہوں نے سوچا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پاور عطا کی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کر سکتا ہے، یہ انسان کی ایک بڑی ایبلٹی ہے اور اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور جب ہم ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم آپس میں انفارمیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہم اپنے ڈاکومنٹس فائلز کو بھی آپس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم انٹرنیٹ کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو یو ایس کی ملٹری ہے، جو ان کی آرمی ہے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے سیکیور انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے ہم کچھ ایسا بنائیں کہ ہم اپنی انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شیئر کر سکیں۔ اور دوسرا جو سائنس کے لوگ تھے، سائنسٹسٹ، وہ ریسرچ پرپز کے لیے چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہو جائیں۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا۔ اس وقت کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جیسے آج پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے، پوری دنیا ہمارے ایک سنگل کلک کے اوپر ہے، ہم گھر بیٹھے پوری دنیا کو ایکسیس کر سکیں، ہم گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے اپنے اکاؤنٹس کو، اپنے بینکنگ سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے پوری دنیا میں کہیں بھی اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکتے ہیں، اپنے ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی حصے کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کسی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ چلتے ہیں۔ اس میں ایک اور یہ آفٹر 9 ایئر 1969 کے اندر فرسٹ میسج ڈیلیور ہوا۔ اٹ مینس کہ 9 ایئر اس پہ ورکنگ چلتی رہی، اور جسٹ آفٹر 9 ایئر ایک میسج ڈیلیور ہو سکا، اور وہ میسج بھی پورا ڈیلیور نہیں ہوا، جسٹ 2 لیٹرز ڈیلیور ہوئے۔ تو دیٹ واز دا آغاز، یہ ہمارے جو آغاز تھا ہمارا انٹرنیٹ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹس لکھا ہوا ہے TCP، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اینڈ انٹرنیٹ پروٹوکول۔ یہ جو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں، سارے لوگ آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام کرنے کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن، گھر میں رہنے کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، روڈ کے اوپر گاڑی چلانے کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اور اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو یقیناً آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کو فائن ہوگا، آپ وائلیشن کریں گے، آپ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تو بالکل ایز اٹ از پروٹوکول کیا ہوتے ہیں؟ ڈیورنگ دا کمیونیکیشن کے دوران ہم جن رولز کو فالو کرتے ہیں، دیز آر کالڈ پروٹوکولز۔ تو انٹرنیٹ چلانے کے لیے ہم جن پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں دیٹ از کالڈ TCP اینڈ IP۔ اسٹوڈنٹس اس کا پرپز بھی میں نے بتا دیا کہ جو انٹرنیٹ بنانے کا ہمارا پرپز کیا تھا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ دا انٹرنیٹ، ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک ڈیوائس چاہیے، وہ کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ موبائل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایک کنیکٹنگ ڈیوائس جس کو ہم نارملی ماڈم بولتے ہیں، جس کا کام کیا ہے؟ ماڈم اسٹینڈ فار ماڈولیشن اینڈ ڈی ماڈولیشن۔ یہ بیسیکلی ماڈم کیا کام پرفارم کرتی ہے کہ ہمارا ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر ڈیجیٹل فارم کے اندر ہوتا ہے، اور ہماری ٹیلی فون لائنز کے اوپر جب ہم اپنے ڈیٹا کو بھیجتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے ہماری لائنز کے ان کے اوپر ہم ڈیجیٹل ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکیں۔ تو یہ ماڈم کیا کرتی ہے؟ ہماری ہیلپ کرتی ہے، ہمارے ڈیجیٹل ڈیٹا کو اینالاگ میں کنورٹ کرتی ہے۔ اب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا کو لائن کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکیں۔ اور دوسری سائڈ پہ جب ہمارا ڈیٹا پہنچتا ہے تو اگین یہ ڈی ماڈولیشن کیا کرتی ہے؟ ہمارے اینالاگ ڈیٹا کو کنورٹ کرتی ہے ڈیجیٹل میں، اور دین یہ کمپیوٹر کو ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہونا ضروری ہے، کمپیوٹر، ایک کوئی کنیکٹنگ ماڈم ہونا ضروری ہے، اور ایک ISP سروس، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز، کوئی ایسی کمپنی کا کنیکشن ہونا ضروری ہے جو ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرے، ہم سے پیسے ہم اسے پے کریں گے اور ہمیں وہ انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرے گی۔ تو یہ 3 چیزیں ہمارے لیے ہونا ضروری ہیں، اور ہم انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کمپیوٹر کے اوپر ایک براؤزر، یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ہمیں انٹرنیٹ پہ کنیکٹ کرتا ہے۔ جیسے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سافٹ ویئر ہیں، MS ورڈ، مائکروسافٹ ورڈ ایسا سافٹ ویئر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جب ہم کوئی لیٹرز اپلیکیشن ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ جب ہم کوئی کیلکولیشن کا کام کرنا چاہتے ہیں تو مائکروسافٹ ایکسل ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ پکچرز میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اڈوب فوٹوشاپ ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ ایز اٹ از اسٹوڈنٹس
یہ براؤزر جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے, گوگل کروم ہے, موزیلا ہے, یہ ایسے براؤزرز ہیں جو کیا کرتے ہیں, ہمیں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس اگر میں بات کروں, آج کل تو ہم سیلولر فونز کے تھرو ڈفرینٹ موبائلز کمپنیز ہمیں ڈفرینٹ ڈیوائسز پرووائڈ کر دی ہیں. ہمارے گھر میں DSL ماڈم لگی ہوئی ہے, ہم کیبل کے تھرو بھی نیٹ ورک کی فیسلٹی لے رہے ہیں, سیٹلائٹ بھی ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے. تو اگر میں کامنلی بات کروں کہ جب فرسٹ ٹائم انٹرنیٹ کا آغاز ہوا تو ہمارے پاس یہ ڈائل اپ ماڈم تھی. تب ہم کیا کرتے تھے, جیسے ہم PTCL کے فون سے ایک نمبر ملاتے ہیں, تب ہم نمبر ملاتے تھے اور وہ نمبر ہم اس لائن سے یا PTCL کے ایکسچینج سے کنیکٹ ہوتے تھے اور اس کے بعد ہماری کنورسیشن سٹارٹ ہوتی تھی ویری سلو. دیٹ واز دا اینالوگ سسٹم تھا اس وقت, اور ہماری سپیڈ KBs کے اندر ہوتی تھی. اس کے بعد ہم DSL ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن, ایک DSL ڈیوائس انٹروڈیوس ہوئی, PTCL نے ہمیں پرووائڈ کی اور اس پہ ہماری جو سپیڈ ہے وہ MBs میں چلی گئی. اس کے بعد کیبل, اس کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ کیبلز ہمیں بہت سارے چینلز پرووائڈ کرتے ہیں, مور دین 100-200 چینلز. تو آج کل کیبل کے تھرو ہمیں انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کی جا رہی. اس کے بعد وائرلیس وائی فائی, سیٹلائٹ ہے, اور آج کل تو آپ کے سیلولر فون, سیلولر کمپنیز بھی آپ کو انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا کنٹری بھی ہے جہاں پہ انٹرنیٹ یوز نہیں ہو رہا. یس اسٹوڈنٹس, نارتھ کوریا ایسا کنٹری ہے جہاں پہ فریلی آپ انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ یوز کرنا الاؤ نہیں ہے. اور اگر میں اسٹوڈنٹس بات کروں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے یوزر زیادہ کس کنٹری کے ہیں, تو چائنا. کیونکہ دنیا میں اس وقت پاپولیشن بھی سب سے زیادہ چائنا کی ہے, تو انٹرنیٹ کے یوزرز بھی چائنا کے سب سے زیادہ ہیں. اور اگر اسٹوڈنٹس ہم بات کریں اس وقت دنیا میں کتنے لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, مور دین 60%. اگر آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی آبادی اگر 7-8 ارب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3.5 اور 3.67 جو ہے 3.5 ارب سے زیادہ لوگ, اس کا مطلب ہے انٹرنیٹ یوز کر رہے. تو انٹرنیٹ ایک ایسی فیسلٹی ہے جس نے اس دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے, اور ساری دنیا ہماری ایکسیس کے اندر ہے, اور پوری دنیا ایسے ہے جیسے ایک گلوبل ولیج. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر کافی انفارمیٹیو ہوگا آپ کے لیے. تھینک یو. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.